बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। तारीख़ से पता चलता है कि एक रात फ़िरऔन अमीस सानी ने अपने ख्वाब में देखा कि दो दरख्त आलम में बाला पर गए और फिर सारा आलम इसके ज़ेरे साया हो गया। सुबह होते ही अपने तमाम हकीमों और मंजमों और जादूगरों को बुलाया, फिर इनसे पूछा कि तुम खूब गौर व खौर्स करके हमको इसकी ताबीर बताओ। ये सुनकर फ़िरऔन अमीस सानी से इन लोगों ने कहा कि हम अपनी किताबों में इस ख्वाब की ताबीर को मालूम करते हैं। चुनाचे इन लोगों ने अपने ख़यालात के मुताबिक अपनी अपनी किताबों में खूब अच्छी तरह गौर किया। फिर इन लोगों ने आकर फ़िरऔन अमीस सानी से कहा कि कौम बनी इसराइल से एक शख्स ऐसा पैदा होगा और तुम्हारी मुमलिकत को वही ख़राब करेगा और तमाम लोग इसके ज़ेरे हुक्म होंगे, यानी मुल्को मिरास नेमत कुल इसके हाथ में होगी। ये गुफ्तगू अपने मंजमों की सुनकर फ़िरऔन अमीस सानी बहुत ही हरासा हुआ और फिर बोला, वो लड़का कब पैदा होगा? नजूमी कहने लगे कि 3 दिन रात में वो लड़का अपने वालिद की पीठ से मादरे रहम में आएगा। ये सुनकर फ़िरऔन अमीस सानी ने घबराहट महसूस करते हुए हुक्म दिया कि जितने बनी इसराइल हैं, आज से कोई भी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तर ना होने पाए, और जो कोई इसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको मार डालूंगा। चुनाचे इसने एक एक आदमी बनी इसराइल के घरों में मुतय्यन कर दिया और फ़िरऔन के डर की वजह से बनी इसराइल में कोई आदमी भी अपनी बीवी से मुबाशरत ना करता, मगर तकदीर इलाही से चारा ना था। और बावजूद इस तंबी के इस 3 दिन रात के अंदर जो नजीमियों ने कहा था, रोज़े मऊद में वो लड़का यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माँ के शिकम में आ गए। बात की हकीकत यूँ थी कि युगबन जूची बद की बीवी थी और वो बनी इसराइल की कौम से थी, और इससे पहले एक लड़का हारून भी था और एक बेटी भी थी जिसका नाम मरियम था, और जूची बद फ़िरऔन के नदीमों में से था। वो इस दिन फ़िरऔन अमीस सानी के पास था। बीबी को शौक़ मुबाशरत का हुआ और ऐसा गलबा आया कि सब्र करार भी जाता रहा। आखिर वो ठहर न सकी। रात ही को उठकर अपने घर से निकलकर फ़िरऔन अमीस सानी के दरवाज़े पर पहुंची। इत्तेफाकन तमाम दरवाज़े खुले हुए थे और दरवाज़ों पर निगहबान और दरबानों को सोते हुए देखा। इस दिन अल्लाह ताला ने इन पर नींद का गलबा भी ज़्यादा किया हुआ था। चुनाचे युगबन बेखटके फ़िरऔन के ख्वाबगाह में जा पहुंची। वहाँ अपने शौहर जोची बदर को देखा कि फ़िरऔन अमीस सानी की निगहबानी कर रहा है और फ़िरऔन सो रहा है। इधर जोची बद को अपनी बीवी युगबत को देखकर, जबकि तमाम लोग आराम की नींद सो रहे थे, शौक़ मुबाशरत ज़्यादा हुआ। बस वहाँ से सर के जन शौहर ने मजामत से फरागत कर ली, और इस घड़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के सल्ब से माँ के रहम में आए। बाद इसके बीबी युगबत वहाँ से उठकर अपने घर चली आईं, और ये भेद किसी को मालूम ना था सिवाय रब्बुल आलमीन के। वो तो हर भेद को अच्छी तरह जानता है, बल्कि वो तो ज़ाहिर बातिन चीज़ों की खबर रखता है। फिर जब सुबह हुई तो फ़िरऔन अमीस सानी ने अपने नजूमियों को तलब किया और इनसे पूछा कि बताओ वो लड़का पैदा हुआ या नहीं। तो उन्होंने अपने नजूम से हिसाब लगा कर बताया कि वो शब गुज़िश्ता में बाप की सल्ब से माँ के रहम में आ चुका है। ये सुनते ही फ़िरऔन मलून अमीस सानी ने अपने तमाम कारकुनों को हुक्म दिया, अगर लड़का बनी इसराइल में पैदा हो तो इसको फ़ौरन मार दो, लेकिन लड़की को मत मारना, और खून के एवज़ में इसकी माँ को 70 दिरहम देना। चुनाचे फिर ऐसा ही हुआ कि रुपए की लालच से माँ बाप अपने नवाज़ादा बच्चों को फ़िरऔन अमीस सानी के पास लाते और वहाँ से 70 दिरहम लेकर अपनी औलाद को मार डालते थे। और फ़िरऔन मलून अमीस सानी ने हर एक घर में बनी इसराइल के एक एक कप्ती को तैनात किया, और वो कप्ती अगर बेटा होता तो इसको मार डालता, और अगर बेटी होती तो इसको ना मारता। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, सूरह बकरा आयत नंबर 49, और जब छुड़वा दिया हमने तुमको फ़िरऔन अमीस सानी के लोगों से कि देते थे तुमको बड़ी तकलीफ़, ज़िबह करते तुम्हारे बेटे और ज़िंदा रखते थे तुम्हारी बेटियों को, इसमें आजमाइश हुई तुम्हारे रब की बड़ी। बस बनी इसराइल को फ़िरऔन मलून अमीस सानी ने बड़े दुख में रखा था और इनके बेटों को कत्ल करता था, और यहाँ तक इसने कर रखा था कि इनकी औरतों के हमल आकर देखते और इनके पेट पर गैर मुहर्रम हाथ फेरते थे कि हमल है या नहीं। और इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बद हमल से थीं। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो रोटी पका रही थी, यकायक इनको दर्द हुआ
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ نہایت خوبصورت تھے، ان کی پیدائش سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ اور کچھ ہی عرصے میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوکبد اندیشہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون امیس ثانی کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس بچے معصوم کو تو کسی جگہ پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تنور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ بعد اس کے فرعون امیس ثانی کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اور ادھر یوکبن اپنے فرزند موسیٰ کی محبت میں رونے لگی اور کہتی تھی کہ ناہک میں نے اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا ہوگا، اور کہنے لگی کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈیاں بھی ہوتی تو اس سے اپنے دل مجروح کی دوا کرتی۔ بعد اس کے جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اس آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی مستعجب ہوئیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تنور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر متفکر ہو گئیں کہ اس لڑکی کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون امیس ثانی کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ قصص 28 آیت نمبر 7 میں، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں یوکبد کو کہ کہہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں کچھ خطرہ نہ کر اور نہ کچھ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک صندوق بنانے کے لیے ایک بڑھئی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھئی کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوکبد ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولے ہاں، میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یوکبد نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچے میں رکھ کر مقفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوکبد چپکے سے بڑھئی کو گھر میں لائیں، اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ ان کا اس راز سے مطلع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یوکبد اس سے بہت خوف کرتی تھی اور بڑھئی کو 70 دینار اجرت دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون امیس ثانی کو کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون امیس ثانی کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی کی خبر دوں، تو اللہ کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی اور وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون امیس ثانی سے کہہ نہ سکا۔ جب فرعون امیس ثانی کے پاس سے باہر نکل آیا، پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں فرعون امیس ثانی سے جا کر کہوں، تو پھر وہ گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان پھر کھل گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا ارادہ اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون امیس ثانی کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس کو خبر فرعون امیس ثانی سے کہوں، تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس ارادے سے وہ باز آ گیا۔ پھر اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ الغرض ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا، اے بیٹی، تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قصص 28 آیت نمبر 11 میں۔ اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اور اس کو اجنبی ہو کر، اور اس کو خبر نہ ہوئی۔ بس اللہ کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے، اس نہر کے اندر سے جو فرعون امیس ثانی نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا، وہاں پر جا ٹھہرا۔ اور اس وقت فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوقچے پر پہنچی۔ فرعون امیس ثانی نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچہ ہے۔ فرعون امیس ثانی نے چاہا کہ اس صندوقچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون مردود امیس ثانی کافر مشرک تھا، پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا
اور فرعون امیر ثانی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ فرعون امیر ثانی نے اس کے کھولنے کی ہر چند کوشش کی، لیکن وہ اس صندوقچے کو نہ کھول سکا، مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا۔ پھر حضرت آسیہ جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے صندوقچہ کھولا اور بسم اللہ پڑھی۔ اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت ہے، اس کے نور سے سارا گھر فرعون امیر ثانی کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون امیر ثانی کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ پھر حضرت آسیہ نے فرعون امیر ثانی سے کہا کہ میرا فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ اور یہ واضح ہو کہ حضرت آسیہ بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھی، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی، اور وہ اچھی طرح اپنے خویش بر اور کو پہچانتی تھی۔ پھر فرعون امیر ثانی سے کہنے لگی کہ دیکھو، یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا، کیونکہ ہم اس کو پالیں گے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ قصص 28 آیت نمبر 9 میں۔ اور بولی، فرعون امیر ثانی کی عورت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ لڑکا مجھ کو اور تم اس کو نہ مارو، شاید یہ ہمارے کام آئے، بنا لیں اس کو بیٹا اپنا۔ اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو کچھ بھی خبر نہ تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا، اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا، یہ سمجھ کر ان کو نہ مارا۔ اور فرعون امیر ثانی کے یہاں ایک بیٹی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اللہ کے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دھبوں پر لگا، تو اس کی برس کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ دیکھو، یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی، تو اس کے بدن سے برس کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی جو برس کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تب فرعون امیر ثانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون امیر ثانی نے جب اپنی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ قصص 28 آیت نمبر 12 میں، اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے۔ پس بہن موسیٰ مریم موجود تھیں، وہ بولی کہ میں بتاؤں تمہیں ایک گھر والی کو کہ پالے اس کو واسطے تمہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون امیر ثانی نے کہا کہ لے آؤ، اور ان کو پھر وہ دوڑی ہوئی گئیں اور اپنی ماں کے پاس جا کر بولی، اے ماں میری، اللہ نے مہربانی کی ہے، چلو تم میرے بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون امیر ثانی بلاتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا، مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ تم چلو، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فرعون امیر ثانی سے کہی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی کو لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کی ماں یوکبت خوش ہو کر فرعون امیر ثانی کے گھر پر آئیں، اور وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا ہے، لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بد نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا، تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یوکبت خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا مت کہو۔ حامان پلید نے، جو فرعون امیر ثانی کا وزیر تھا، اس نے شبہ اور قیاس سے دریافت کیا اور وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یوکبت سے پوچھا کہ اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی وطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے بہت خوش ہے۔ پس فرعون امیر ثانی نے اس سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ یوکبت فرعون امیر ثانی سے اجرت دودھ پلانے کی مہینے میں 30 دینار لیا کرتی تھی، اور اس طرح وہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قصص 28 آیت نمبر 13 میں، پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں یوکبت کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کھائے، اور جانے کے وعدہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، وہ لیکن اکثر نہیں جانتے۔ اس طرح چند روز گزر گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون امیر ثانی دیکھ کر خوش ہوا، اپنی گود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تھپڑ لگایا۔
یہ کیفیت دیکھ کر فرعون امیر ثانی بہت ہی غصے میں آ گیا۔ اسی وقت مار ڈالنے کا حکم کیا اور پھر بولا کہ شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت حضرت آسیہ نے کہا کہ اے فرعون امیر ثانی، کیا تم نہیں جانتے شیر خوار بچوں کو یہ فعل ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ لڑکا قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے اپنے تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ بس اس کے آزمانے کے لیے حامان 2 تھال زر کے منگوائے اور تھال میں انگارے آگ کے رکھے اور دوسرے تھال میں یاقوت سرخ سے بھر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیے، اور پھر یہ بولا اگر یہ لڑکا آگ کی تھال میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تھال میں رکھے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والی تھال میں ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تھال میں ڈال دیا، اور اس تھال سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لی۔ اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی۔ تب حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون امیر ثانی سے کہا کہ تم نے دیکھا بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی، اور یہی خصائل بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات سن کر فرعون امیر ثانی ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان طفولیت میں فرعون امیر ثانی کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، غلام فرعون امیر ثانی کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے تھے، اور لقب آپ فرعون کا بیٹا تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون امیر ثانی ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں علم و حکمت کی لبِ شیریں سے ان کی سنتا اور پھر بہت پیار بھی کرتا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 برس کی ہوئی تو فرعون امیر ثانی نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام ہرتون تھا اور دوسرے کا نام بلقا تھا۔ اس کے بعد شہر مدین اردن شہرون 40 سال طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔ ہجرت حضرت موسیٰ کا واقعہ ہم آپ کو سیکنڈ پارٹ میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔